औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरात वल मुस्तकीम, हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। सवाल करने का तरीका, जमहूर ने सिरात पढ़ा है, बाज़ों ने सिरात कहा है और ज़े की भी एक किरत है। फरा कहते हैं बनी अजारा और बनी कल्ब की किराह यही है, चूँकि पहले सना और सिर्फ बयान की तो अब मुनासिब था कि अपनी हाजत तलब करे, जैसे कि पहले हदीस में गुजर चुका है कि इसका आधा हिस्सा मेरे लिए है और आधा मेरे बंदे के लिए, और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो तलब करे। ख्याल कीजिए कि इसमें किसी कदर लताफत और उम्दगी में है कि पहले परवरदिगार आलम की तारीफ़ व तौसीफ़ की, फिर अपनी और अपने भाइयों की हाजत तलब की, और ये वो लतीफ़ अंदाज़ है जो मकसूद को हासिल करने और मुराद को पाने के लिए बहदफ है। इस कामिल तरीके को पसंद फरमा कर खुदावंद तबारक तआला ने उसकी हदायत की। कभी सवाल इस तरह होता है कि साइल अपनी हालत और हाजत को ज़ाहिर कर देता है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरि फ़क़ीर, परवरदिगार जो भलाइयाँ तू मेरी तरफ नाज़िल फरमाए मैं उसका मोहताज हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी अपनी दुआ में कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, खुदाया तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ज़ालिमों में से हूँ। कभी सवाल इस तरह भी होता है कि साइल सिर्फ तारीफ़ और बुजुर्गी बयान करके चुप हो जाता है, जैसा किसी शायर का कौल है कि मुझे अपनी हाजत के बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं, तेरी मेहरबानियाँ बहरी बख्शिश मुझे काफ़ी हैं। मैं जानता हूँ कि दाऊद उदेश तेरी पाक आदतों में दाखिल है, लेकिन तेरी पाकीज़गी बयान कर देना, तेरी हम्द सना करना ही मुझे अपनी हाजत पूरी करने के लिए काफ़ी है। हदायत के मानी यहाँ पर इरशाद और तौफ़ीक़ के हैं। कभी तो हदायत बहसा मुतअद्दी होती है, जैसे यहाँ है तो मानी अलहिमना वफ़िक़ना उर्ज़ुक़ना और आतीना, यानी हमें अता फरमा के होंगे, और जगह है वहदैनहु नजदैनी, यानी हमने उसे दोनों रास्ते दिखा दिए, भलाई और बुराई दोनों के। और कभी हदायत इली के साथ मुतअद्दी होते हैं, जैसे फरमाया इज्तबाहु वहदहु इला सिरातिम मुस्तकीम, और फरमाया फहदुहुम इला सिरातिल जहीम। यहाँ हदायत इरशाद और दलालत के मानी में है। इसी तरह फरमान है व इन्नका ला तहदी, यानी तू अलबत्ता सीधी राह दिखाता है। और कभी हदायत लाम के साथ मुतअद्दी होती है, जैसे जन्नतियों का कौल कुरान करीम में है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदना लिहाज़ा, यानी खुदा का शुक्र है कि उसने हमें उसकी राह दिखाई, यानी तौफीक दी और हदायत वाला बनाया। सिरात मुस्तकीम के मानी सुनिए। इमाम अबू जाफ़र इब्न जरीर फरमाते हैं, मुराद इससे वाज़ेह और साफ रास्ता है जो कहीं से ढेरा न हो। अरब की लुगत में और शायरों के शेर में ये मानी साफ तौर पर पाए जाते हैं और इस पर बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं। सिरात का इस्तेमाल बतौर इस्तारा के कौल और फ़ेल पर भी आता है, और फिर इसका वफ़ इस्तकामत और ढेरपन के साथ भी आता है। सिर्फ और मुताख़रीन मुसाफिरीन से इसकी बहुत सी तफसीरें मनकूल हैं, और इन सब का खुलासा एक ही है, और वह खुदा और रसूल की इत्बा और ताबेदारी है। एक मरफूह हदीस में है कि सिरात मुस्तकीम कताबुल्लाह है। इब्न अबी हातिम और इब्न जुरैर ने भी रिवायत की है। फ़ज़ाइल कुरान के बारे में पहले हदीस गुजर चुकी है कि खुदा ताला की मज़बूर रसी, हिकमतों वाला ज़िक्र और सीधी राह, यानी सिरात मुस्तकीम, यही खुदा की किताब कुरान करीम है। मुसन्नद अहमद तिरमिज़ी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल भी यही है, और मरफूआ हदीस का भी मौक़ूफ़ होना ही ज़्यादा मुशब्बह है। वल्लाह हज़रत अब्दुल्ला से भी यही रवायत है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहिए, यानी हमें हदायत वाले रास्ते का इल्हाम कर और उस दीन इलाही की समझ दे जिसमें कोई कुंजी नहीं। आपसे ये कौल भी मरवी है कि इससे मुराद इस्लाम है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और बहुत से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी यही तफसीर मनकूल है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सिरात मुस्तकीम से मुराद इस्लाम है, जो हर इस चीज़ से जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है ज़्यादा वसीयत वाला है। इब्न हनीफा फरमाते हैं, इससे मुराद अल्लाह ताला का वो दीन है जिसके सिवा और दीन मकबूल नहीं। अब्दुल रहमान बिन ज़ैद बिन असलम अलैहिस्सलाम का कौल है कि सिरात मुस्तकीम इस्लाम है।
مسند احمد کی ایک حدیث میں بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہیں دروازے اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے اے لوگو تم سب کی سب اسی سیدھے راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں پر نہ لگو۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر سے جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ بس صراط مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازوں پر پکارنے والے قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والے زمین ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور اعضا کیا ہوتا ہے۔ یہی حدیث ابن ابی حاتم، ابن جریر ترمذی اور نسائی میں بھی ہے اور اس کی اسناد حسن ہے، صحیح ہے۔ واللہ مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد حق ہے، ان کا قول سب سے زیادہ مقبول ہے اور مذکور اقوال کا کوئی مخالف نہیں۔ ابو علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد کے آپ کے دونوں خلیفہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو علیہ اس قول کی تصدیق اور تحسین کرتے ہیں۔ دراصل یہ سب اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلیفہ صدیق رضی اللہ عنہ و فاروق کا تابع دار حق کا تابع ہے، اور حق کا تابع اسلام کا تابع ہے، اور اسلام کا تابع قرآن کا متی ہے، اور قرآن خدا کی کتاب ہے، اس کی طرف کی مضبوط رسی اور اس کی سیدھی راہ ہے۔ لہذا صراط مستقیم کی تفسیر میں یہ تمام اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ فالحمدللہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا۔ امام ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی تفسیر میں سب سے اولا یہ ہے کہ ہم کو توفیق دے جائے اس کی جو خدا کی مرضی کی ہو اور جس پر چلنے کی وجہ سے خدا اپنے بندوں سے راضی ہوا ہو اور ان پر انعام کیا ہو۔ صراط مستقیم یہی ہے، اس لیے کہ جس شخص کو اس کی توفیق مل جائے جس کی توفیق اللہ کے نیک بندوں کو تھی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، جو نبی اور صدیق اور شہید اور صالح لوگ تھے، انہوں نے اسلام کی اور رسولوں کی تصدیق کی، کتاب اللہ کو مضبوط تھام رکھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا بجا لائے، اس کے معنی کے ہی ہو کاموں سے رک گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چاروں خلیفوں اور تمام نیک بندوں کی راہ کی توفیق مل جائے گی، تو یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مومن کو تو خدا کی طرف سے ہدایت حاصل ہو چکی ہے، پھر نماز اور غیر نماز میں ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد اس سے ہدایت پر ثابت قدم اور رسوخ اور بینائی اور ہمیشگی کی طلب ہے، اس لیے کہ بندہ ہر ساتھ اور ہر حالت میں خدا و تبارک وہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ وہ خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں بلکہ دن رات اپنے خدا کا محتاج ہے۔ اس کے لیے خدا نے اسے سکھایا کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور ثابت قدمی اور توفیق چاہتا رہے۔ بھلا اور نیک بخت انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے در کا بھکاری بنا لے۔ وہ خدا ہر پکارنے والے کی پکار کے قبول کرنے کا کفیل ہے، بالخصوص بے قرار محتاج اور اس کے سامنے اپنی حاجت دن رات پیش کرنے والے کے ہر پکار کو قبول کرنے کا وہ ضامن ہے۔ اور جگہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسولوں پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول کی طرف نازل فرمائی اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان لاؤ۔ اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا اور ہدایت والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا ایسا ہی ہے جیسے یہاں ہدایت والوں کو ہدایت کی طلب کرنے کا حکم دینا۔ مراد دونوں جگہ ثابت قدمی اور استمرار ہے اور ایسے اعمال پر ہمیشگی کرنا جو اس مقصد کے حاصل کرنے میں مدد پہنچائے۔ اس پر یہ اعتراض وارد ہو بھی نہیں سکتا کہ یہ حاصل شدہ چیز کا حاصل کرنا ہے، واللہ علم۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے ایماندار بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، یعنی اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، تو بہت بڑا دینے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ یہ بھی وارد ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس آیت کو پوشیدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ پس اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ ہیں کہ خدایا ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ اور اس سے ہمیں نہ ہٹا۔
सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन। राह उन लोगों की जिन पर तूने इनाम किया, ना उनकी जिन पर गज़ब किया गया, और ना गुमराहों की। इनाम याफ्ता कौन है, इसका बयान पहले गुजर चुका है कि बंदे के स्कोर पर खुदावंद करीम फरमाता है, ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे के लिए जो कुछ वो मांगे है। यह आयत तफसीर है सिरात मुस्तकीम की, और नहवी के नज़दीक ये इससे बदल है और आतिफ बयान भी हो सकती है। वल्लाह इल्म। और जिन पर खुदा का इनाम हो उनका बयान सूरह निसा में आ चुका है। फरमान है, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, यानी खुदा और उसके रसूल के कहे पर अमल करने वाले उनके साथ होंगे जिन पर खुदा का इनाम है, जो नबी और सदीक और शहीद और साले लोग हैं। ये बेहतरीन साथी और अच्छे रफ़ीक हैं। ये फ़ज़ल खुदावंदी है और खुदा जानने वाला काफ़ी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मतलब ये है कि खुदा या तो मुझे इन फरिश्तों, नबियों, सदीकों, शहीदों और सालहीन की राह चला जिन पर तूने अपनी अतात और इबादत की वजह से इनाम नाज़िल फरमाया। ये आयत ठीक वमन युतिल्लाह की तरह है। रब्बी बिन अनस कहते हैं इससे मुराद अंबिया हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और मुजाहिद फरमाते हैं इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन हैं। वक़ी कहते हैं मुसलमान। इब्न अब्बास का कौल ज़्यादा कौल और काबिल तस्लीम है। वल्लाह जमूर की किरात में गैर रे की ज़ेर के साथ है और सिफ्त है। ज़हमशरी कहते हैं रे की ज़बर के साथ पढ़ा गया है और हाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की किरत यही है और इब्न कसीर से भी यही रिवायत की गई है। अलैहि में जो ज़मीर है वो उसका ज़ुलहाल है और अनम आमिल है। मानी ये हुए कि खुदाया तू हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, जो हदायत और इस्तकामत वाले थे और खुदा रसूल की तागुजार, उसके हुक्मों पर अमल करने वाले, उसके मना किए हुए कामों से रुक रहने वाले थे। मग़दूब कौन है? इनकी राह से बचा जिन पर गज़ब और गुस्सा किया गया, जिनके इरादे फासिद हो गए, हक़ को जानकर फिर उससे हट गए, और गुमशुदा राह लोगों के तरीके से भी हमें बचा ले, जो सरे से इल्म नहीं रखते, मारे फिरते हैं, राह से भटके हुए हैरान और सरगर्दाम हैं और राह की तरफ रहनुमाई नहीं किए जाते। ला दोबारा ला कर कलाम की ताकीद करना इस लिए है कि मालूम हो जाए कि यहाँ दो गलत रास्ते हैं, एक यहूद का, दूसरा नसरा का। बाज़ नहवी कहते हैं कि गैर का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तिस्ना के लिए है, तो इस्तिस्ना के मुनक़्क़द हो सकता है क्योंकि जिन पर इनाम किया गया है उनमें से इस्तिस्ना होना तो दुरुस्त है, मगर ये लोग इनाम वालों में दाखिल ही ना थे। लेकिन हमने जो तफसीर की है ये बहुत अच्छी है। अरब शायरों के शेर में ऐसा पाया जाता है कि वो मौसूफ को हज़फ कर देते हैं और सिर्फ बयान कर दिया करते हैं। इसी तरह इस आयत में भी सिफ्त का बयान है और मौसूफ मुहज़्ज़फ़ है। गैरिल मग़दूब से मुराद गैर सिरातिल मग़दूब है। मज़ाफ़ आलिया के ज़िक्र से कफ़ायत की गई और मज़ाफ़ बयान ना किया गया इसलिए कि नशीस अल्फाज ही इस पर दलालत कर रहे हैं। पहले दो मरतबा ये लफ्ज़ आ चुका। बाज़ कहते हैं वलद्दालीन में ला ज़ायद है और इनके नज़दीक तक़रीर कलाम इस तरह है गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, और इसकी शहादत अरब शायरों के शेर से भी मिलती है। लेकिन सही बात वही है जो हम पहले लिख चुके हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से गैरिल मग़दूब अलैहिम व गैरिद दालीन पढ़ना सही सिंध से मरवी है, और इसी तरह हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत है और ये महमूल है इस पर कि इन बुजुर्गों से ये बतौर तफसीर सादिर हुआ तो हमारे कौल की तायद हुई कि ला नफ़ी की ताकीद के लिए ही लाया गया है ताकि ये वहम ही न हो कि ये अनअमत अलैहिम पर अत्फ है, और इसलिए भी कि दोनों राहों का फ़र्क मालूम हो जाए ताकि हर शख्स इन दोनों से भी बचता रहे। अहले ईमान का तरीका तो यही है कि हक़ का इल्म भी हो और हक़ पर अमल भी हो। यहूदियों के यहाँ इल्म नहीं और नसरा के यहाँ अमल नहीं, इसीलिए यहूदियों पर गज़ब हुआ और नसरानियों को गुमराही मिली, इसलिए कि इल्म के बावजूद अमल को छोड़ना सबब है गज़ब का। और नसरानी गो एक चीज़ का कसद तो करते हैं लेकिन उसकी सही रास्ते को पहुँच पा सकते हैं, इसलिए कि इसका तरीक़ाकार गलत है और इत्बा हक है, हटे हुए हैं। यूं तो गज़ब और गुमराही उन दोनों जमातों के हिस्से में है, लेकिन यहूद गज़ब के हिस्से में पेश हैं, जैसे कि और जगह कुरान करीम में है मिन लअनहुल्लाहु व ग़ादिब अलैहि
اور نصرانی ضلالت میں بڑھے ہوئے ہیں۔ فرمان خداوندی ہے قد ضلوا من قبل وعدلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، یعنی یہ پہلے ہی سے گمراہی ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کی تائید میں بہت سی حدیثیں اور روایتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مسند احمد میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے میری پھپھی اور چند اور لوگوں کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا تو میری پھپھی نے کہا میری خبر گیری کرنے والا دور ہے اور میں عمر رسیدہ بڑیا ہوں جو کسی خدمت کے لائق نہیں، آپ مجھ پہ احسان کیجیے اور مجھے رہائی دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی احسان کرے گا۔ حضور نے دریافت کیا کہ تیری خیر خبر لینے والا کون ہے؟ اس نے کہا عدی بن حاتم۔ آپ نے فرمایا وہی جو خدا رسول سے بھاگتا پھرتا ہے۔ پھر آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ جب لوٹ کر آپ آئے تو آپ کے ساتھ ایک شخص تھا اور غالباً وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا لو ان سے سواری مانگ لو۔ میری پھپھی نے ان سے درخواست کی جو منظور ہوئی اور سواری مل گئی۔ وہ یہاں سے آزاد ہو کر میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ حضور کی سخاوت نے تیرے باپ حاتم کی سخاوت کو بھی مانند کر دیا، آپ کے پاس جو آتا وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یہ سن کر میں بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے اور بڑھیا عورتیں بھی آپ کی خدمت میں آتی جاتی ہیں اور آپ ان سے بھی بے تکلفی کے ساتھ بولتے ہیں۔ اس بات نے مجھے یقین دلا دیا کہ آپ کثیر و کثری کی طرح بادشاہت اور وجاہت کے طلب کرنے والے نہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا عدی لا الہ الا اللہ کہنے سے کیوں بھاگتا ہے؟ کیا خدا کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اللہ اکبر کہنے سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ کیا اللہ ذوالجلال سے بھی بڑا کوئی ہے؟ مجھ پر ان کلمات نے آپ کی سادگی اور بے تکلفی نے ایسا اثر کیا کہ میں فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، جس سے آپ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عدی رضی اللہ عنہ کے سوال پر حضور نے یہ تفسیر ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کی بہت سی سندیں ہیں اور مختلف الفاظ سے مروی ہیں۔ بنو قین کے ایک شخص نے وادی القرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا، آپ نے جواب میں یہی فرمایا۔ بعض روایتوں میں ان کا نام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ واللہ ابن مردویہ میں ابو ذر سے بھی یہی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابن مسعود اور بہت سے صحابیوں سے بھی یہ تفسیر منقول ہے۔ رابع بن انس، عبد الرحمن بن زید بن اسلم وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں، بلکہ ابن ابی حاتم تو فرماتے ہیں کہ منسنین میں اس بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ ان ائمہ کی اس تفسیر کی دلیل ایک تو وہ حدیث ہے جو پہلے گزری، دوسری سورہ بقرہ کی یہ آیت جس میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا ہے۔ اس آیت میں ہے کہ ان پر غضب اور غضب نال ہو، اور سورہ مائدہ کی آیت قل هل انبئکم بالشر میں بھی ہے کہ ان پر غضب خداوندی نازل ہوا، اور جگہ فرمانا خداوندی ہے ان الذین کفروا، یعنی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی۔ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی یہ بوجھا ان کی نافرمانی حد سے گزر جانے کے ہے۔ یہ لوگ کسی برائی کے کام سے آپس میں رک ٹوک نہیں کرتے تھے، یقیناً ان کے کام بہت برے تھے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ زید بن عمر بن نفیل جب کہ دین خالص کی تلاش میں اپنے ساتھیوں سمیت نکلے اور ملک شام میں آئے تو ان سے یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارے دین میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک غضب خداوندی کا ایک حصہ نہ لیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس سے بچنے کے لیے تو دین حق کی تلاش میں نکلے ہیں، پھر اسے کیوں قبول کر لیں؟ پھر نصرانیوں سے ملے، انہوں نے کہا جب تک خداوند تعالیٰ کی ناراضگی کا حصہ نہ لیں تب تک آپ ہمارے دین میں نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ اپنی فطرت پر ہی رہے، بتوں کی عبادت اور قوم کا دین چھوڑ دیا، لیکن یہودیت یا نصرانیت اختیار نہ کی۔ البتہ زید کے ساتھیوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، اس لیے کہ یہودیوں کے مذہب سے یہ ملتا جلتا تھا۔ انہی میں حضرت ورقہ بن نوفل تھے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ملا اور ہدایت خداوندی نے ان کی رہبری کی اور یہ حضور پر ایمان لائے اور جو وہی اس وقت تک اتری تھی اس کی تصدیق کی۔ مسئلہ دعات اور ضواب میں فرق۔ دعات اور ضوء کے قرأت میں بہت باریک فرق ہے اور ہر ایک کے بس کا نہیں، اس لیے علماء کرام کا صحیح مذہب یہی ہے کہ یہ فرق معاف ہے۔ ضاد کا صحیح مخرج تو یہ ہے کہ زبان کا اول کنارہ اور اس کے پاس کی داڑیں، اور ضوء کی مخرج زبان کا ایک طرف اور سامنے والی اوپر کے دو دانت کے کنارے۔ دوسرے یہ کہ یہ دونوں حرف مجہورہ اور
رخوہ اور متبقہ ہیں، پس اس شخص کو جسے ان دونوں میں تمیز کرنی مشکل معلوم ہو اسے معاف ہے کہ دعات کو ذوق کی طرح پڑھ لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں دعات کو سب سے زیادہ صحیح پڑھنے والا ہوں، لیکن یہ حدیث بالکل بے اثر اور لاپتہ ہے۔ فصل اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ یہ مبارک صورت نہایت کارآمد مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد، ان کی بزرگی، اس کی ثناء و صفت اور اس کے پاکیزہ ناموں کا، اس کے بلند بالا صفتوں کا بیان ہے۔ ساتھ ہی قیامت کے دن کا ذکر ہے اور بندوں کو ارشاد ہے کہ وہ اس مالک سے سوال کریں، اس کی طرف تضریع اور ذرا کریں، اپنی مسکینی اور بے کسی اور بے بسی کا اقرار کریں اور اس کی عبادت خلوص کے ساتھ کریں اور اس کی توحید الوحیت کا اقرار کریں، اسے شریک نظریہ اور مثل سے پاک اور برتر جانیں، صراط مستقیم اور اس پر ثابت قدمی اس سے طلب کریں تاکہ یہی ہدایت انہیں قیامت والے دن پل صراط سے بھی پار اتارے اور نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحوں کے پڑوس میں جنت فردوس میں جگہ دلائے۔ ساتھ ہی اسی صورت میں نیک اعمال کی ترغیب ہے تاکہ قیامت کے دن نیکیوں کا ساتھ ملے اور باطل راہوں پر چلنے سے ڈرا اور پیدا ہوتا کہ قیامت کے دن بھی یہ باطل پرست یہود نصارہ کی جماعت سے دور رہیں۔ اس باریک نقطے پر بھی غور کیجیے کہ انعام کے اسناد تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی اور انعمتا کہا گیا اور غضب کی اسناد اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ یہاں فاعل حذف کر دیا اور مغضوب علیہم کہا گیا، اس میں پروردگار عالم کی جناب میں ادب کیا گیا ہے۔ دراصل حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہیں، جیسے اور جگہ ہے غضب اللہ علیہم، اور اس طرح دلالت کی اسناد بھی ان کی طرف کی گئی جو گمراہوں، حالانکہ اور جگہ ہے میں من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل، یعنی خدا جسے راہ دکھائے وہ راہ یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا رہنما کوئی نہیں۔ اور جگہ فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، یعنی جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں، وہ تو اپنی سرکشی میں بہکے رہتے ہیں۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ راہ دکھانے والا، گمراہ کرنے والا صرف سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ قدر یہ فرق جو ادھر ادھر کی متشابہ آیتوں کو دلیل بنا کر کہتا ہے کہ بندے خود مختار ہیں، وہ خود پسند کرتے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح ہے، اور صاف صاف آیتیں ان کے رد کی موجود ہیں۔ لیکن باطل پرست فرقوں کا یہی قاعدہ ہے کہ سرحد کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے لگا کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو تو متشابہ آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں تو سمجھ لو کہ انہیں لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے جو تم ان کو چھوڑ دو۔ حضور کا اشارہ اس فرمان میں اس آیت شریف کی طرف ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، یعنی جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ تو مشابہ کے پیچھے لگتے ہیں۔ فتنوں اور تعویل کو ڈھونڈنے کے لیے الحمدللہ برعتوں کے لیے قرآن پاک میں صحیح دلیل کوئی نہیں۔ قرآن کریم تو حق و باطل، ہدایت و ضلالت میں فرق کرنے کے لیے آیا ہے، اس میں تناقض اور اختلاف نہیں، یہ تو حکم و حمید خدا کا نازل کردہ ہے۔ فصل آمین کی فضیلت۔ سورہ فاتحہ کو ختم کر کے آمین کہنا مستحب ہے۔ آمین مثل یاسین کے ہیں اور آمین بھی کہا گیا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ تو قبول فرما۔ آمین کہنے کے مستحب ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر آمین کہتے تھے اور آواز دراز کرتے تھے۔ ابو داؤد میں ہے آواز بلند کرتے تھے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین پہلی صف والے لوگ جو آپ کے قریب ہوتے سن لیتے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے اور ابن ماجہ میں یہ بھی ہے کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ دارقطنی میں بھی یہ حدیث ہے اور دارقطنی بتاتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہتے تھے کہ مجھ سے پہلے آمین نہ کہا کیجیے۔ ابو داؤد حسن بصری رضی اللہ عنہ سے اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے آمین کہنا مروی ہے، جیسا کہ آمین البیت الحرام قرآن میں ہے۔ ہمارے صحاب وغیرہ کہتے ہیں جو نماز میں نہ ہو اسے بھی آمین کہنا چاہیے۔ ہاں جو نماز میں ہو اس پر تاکید زیادہ ہے۔ نمازی خود اکیلا ہو، خواہ مقتدی ہو، خواہ امام ہو، ہر حالت میں آمین کہے۔ صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو،
جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں آمین کہتا ہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین سے مل جاتی ہے تو اس کے تمام پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کی آمین کا اور فرشتوں کی آمین کا وقت ایک ہی ہو جائے، یا موافقت سے مراد قبولیت میں موافقت ہونا ہے، یا اخلاص میں صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب امام ولضالین کہے تو آمین کہو، خدا قبول فرمائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حضور سے دریافت کیا آمین کے کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تو قبول کرے۔ جوہری کہتے ہیں اس کے معنی اس طرح ہوں۔ ترمیزی کہتے ہیں اس کے معنی ہیں کہ ہماری امیدوں کو نہ توڑ۔ اکثر علماء فرماتے ہیں اس کے معنی اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما کے ہیں۔ مجاہد جعفر صادق رضی اللہ عنہ حلال بن سیاف فرماتے ہیں کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوع بھی یہ مروی ہے لیکن صحیح نہیں۔ امام مالک کے صاحب کا مذہب ہے کہ امام امین نہ کہیں، مقتدی آمین کہیں، کیونکہ موطا مالک کی حدیث میں ہے کہ جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اسی طرح ان کی دلیل کی تائید میں صحیح مسلم والی ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی آتی ہے کہ حضور نے فرمایا جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، لیکن بخاری مسلم کی حدیث پہلے بیان ہو چکی کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ولضالین پڑھ کر آمین کہتے تھے۔ جہری نمازوں میں مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے یا نہ کہے، اس میں ہماری ساتھیوں کا اختلاف ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام آمین کہنی بھول گیا وہ تو مقتدی با آواز بلند آمین کہیں۔ اگر امام نے خود اونچی آواز سے آمین کہی ہو تو نیا قول یہ ہے کہ مقتدی با آواز بلند نہ کہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے، اور ایک روایت میں امام مالک رحمۃ اللہ سے بھی مروی ہے، اس لیے کہ نماز کے اور اذکار کی طرح یہ بھی ایک ذکر ہے، تو نہ وہ صرف بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں نہ یہ بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، لیکن پہلا قول یہ ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے۔ حضرت امام احمد بن جنبل ہم کا بھی یہی مذہب ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کا بھی دوسری روایت کے اعتبار سے یہی مذہب ہے، اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو پہلے بیان ہو چکی کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ ہمارے یہاں پر ایک تیسرا قول بھی ہے کہ اگر مسجد چھوٹی ہو تو مقتدی با آواز بلند آمین نہ کہیں، اس لیے کہ وہ امام کی قرأت سنتے ہیں، اور اگر بڑی ہو تو اونچی آواز سے آمین کہیں تاکہ مسجد کے کونے کونے میں آمین پہنچ جائے۔ واللہ صحیح مسلم یہ ہے کہ جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرأت پڑھی جاتی ہے ان میں اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، خواہ مقتدی ہو، خواہ امام ہو، خواہ منفرد مترجم۔ مسند احمد میں صرف عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہماری 3 چیزوں پر یہودیوں کو اتنا بڑا حسد ہے کہ کسی اور چیز پر نہیں۔ ایک تو جمعے کو خدا نے ہمیں اس کی ہدایت کی اور یہ بہہ گئے، دوسرے قبلہ، تیسرے ہمارا امام کے پیچھے آمین کہنا۔ ابن ماجہ کی حدیث میں یوں ہے کہ یہودیوں کو سلام پر اور آمین پر جتنی چڑ ہے اتنی کسی اور چیز پر نہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جس قدر حسد یہودیوں آمین پر کرتے ہیں اس قدر حسد اور امر پر نہیں کرتے، تم بھی آمین بکثرت کہا کرو۔ اس کی اسناد بھی طلحہ بن عمرو ضعیف ہے۔ ابن مروی میں براویت حضرت ابو ہریرہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا آمین اللہ تعالیٰ کی مہر ہے۔ اپنے مومن بندوں پر حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ نماز میں آمین کہنی اور دعا پر آمین کہنی خدا و تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کی گئی ہے، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ ہاں اتنا ہے کہ مصلح علیہ السلام کی ایک خاص دعا پر حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ تم اپنی دعاؤں کو آمین پر ختم کیا کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے حق میں قبول فرمائے گا۔ اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر قرآن کریم کی ان الفاظ کو دیکھیے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ربنا انک اعطیت فرعون میں، یعنی خدایا تو نے فرعون اور فرعونیوں کو دنیا کی زینت اور مال دنیا کی زندگانی میں عطا فرمایا ہے جس سے وہ تیری راہ سے دوسروں کو بہکا رہے ہیں۔ خدایا ان کے مال برباد کر اور ان کے دل سخت کر، یہ نہ ایمان لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا اعلان الفاظ میں ہوتا ہے قد اوجبت دعوتکما، یعنی تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔
تو مضبوط ہو اور بے علموں کی راہ نہ جاؤ۔ دعا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام صرف آمین کہتے تھے، لیکن قرآن نے دعا کی نسبت دونوں کی طرف کی۔ اس سے بعد لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جو شخص کسی دعا پر آمین کہے وہ گویا خود دعا کر رہا ہے۔ اب اس استدلال کو سامنے رکھ کر وہ قیاس کرتے ہیں کہ مقتدی قرأت نہ کرے، اس لیے کہ اس کے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا پڑھنے کے قائم مقام ہے، اور اس حدیث کو بھی دلیل میں لاتے ہیں کہ جس کا امام ہو تو اس کے امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ مسند احمد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین میں مجھ سے سبقت نہ کیا کیجیے، اس سے کھینچا تانی سے مقتدی پر جہری نمازوں میں الحمد کرنا پڑھنا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ یہ یاد رہے کہ اس کی فصل بحث پہلے گزر چکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے کر آمین کہتا ہے، آسمان والوں کی آمین زمین والوں کی آمین سے مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے تمام پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آمین نہ کہنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ایک قوم کے ساتھ مل کر غزوے کرے، غالب آئے، مال غنیمت جمع کرے، اب قرعہ ڈال کر حصہ لینے لگے تو اس شخص کے نام قرعہ نکلنا ہی نہیں اور کوئی حصہ نہ ملے۔ وہ کہے یہ کیوں؟ تو جواب ملے کہ تیری آمین نہ کہنے کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ جو لوگ تفسیر نہیں پڑھ سکتے یا مصروف رہتے ہیں تو چلو وہ سن سکیں۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اگر اس میں کوئی بھی زبر زیر کی غلطی، تلفظ کی غلطی اردو عربک میں اگر میں سے ہو جائے تو میں اللہ پاک سے اور تمام لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میری صرف یہ کوشش ہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہوں اور یہ میری نیکی کام آئے۔ شکریہ۔